अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने YouTube चैनल यूनानी सिंप्लीफाई पर। मेरा नाम है मोहम्मद नबील निज़ाम और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक मुरक्कब दवा के मुताल्लिक जिसका नाम है इत्रीफल मुलय्यन। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा उसूल है कि किसी भी मुरक्कब दवा के मुताल्लिक हम लोग सबसे पहली हेडिंग जो पढ़ते हैं, सबसे पहली सुर्खी जो पढ़ते हैं, उसका नाम है वजह तस्मिया। वजह के माने होते हैं कॉज और तस्मिया के माने होते हैं नॉमेनक्लेचर। तो ये पढ़ते हैं इत्रीफल मुलय्यन की वजह तस्मिया। देखिए, मुलय्यन के माने होते हैं तलय्यन पैदा करने वाला। तलय्यन के माने होते हैं मुलायमियत, सॉफ्टनिंग या मलेशिया। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है तलय्यन के माने होते हैं मलेशिया या सॉफ्टनिंग के। ऐसी दवा जो मुलायमियत पैदा करती है उसको बोलते हैं मुलय्यन। यानी कि मुलय्यन के माने क्या हो गए? मुलय्यन के माने होते हैं तलय्यन पैदा करने वाली दवा। अब कहां तलय्यन पैदा कर रही है, कहां मुलायमियत पैदा कर रही है? हमारे पेट में और हमारी आंतों में, यानी कि हमारे शिकम में। पेट में मुलायमियत पैदा करती है, इसी फंक्शन के बिना पर इस दवा का नाम पड़ा इत्रीफल मुलय्यन। यानी कि एक ऐसा इत्रीफल जिसके इस्तेमाल से शिकम में मुलायमियत पैदा हो जाती है, तलय्यनत पैदा हो जाती है, तो उस इत्रीफल का नाम रखा गया इत्रीफल मुलय्यन। तो इसको कैसे लिखेंगे? चूंकि इस मुरक्कब का मखसूस फेल यानी कि मखसूस फंक्शन, स्पेशल फंक्शन तलय्यन शिकम है, इसी मुनासबत से इसका ये नाम पड़ा। यानी कि अपने इसके मेन फंक्शन के बिना पर इसका नाम इत्रीफल मुलय्यन रखा गया। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, यानी कि जुज़े खास, चीफ इंग्रेडिएंट। इस मुरक्कब में कौन सी दवा मेनली पड़ी हुई है? तो इत्रीफल मुलय्यन का जुज़े खास है सकमुनिया, जिसको बाद लोग सुकमुनिया भी पढ़ते हैं। तो एक नबाती दवा है सुकमुनिया, वो इसमें जुज़े खास के तौर पर शामिल की गई है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें और कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। तो इस पूरे मुरक्कब में टोटल 12 अज्जा शामिल हैं। जैसे कि इत्रीफल है तो कुछ अज्जा तो तिरफला वाले हो गए। तिरफला वाले कौन कौन से अज्जा शामिल हैं? तिरफला वाले इसमें अज्जा शामिल हैं पोस्ट हलैला काबली, हलैला स्याह, पोस्ट बलैला और आमला मुकश्शर। इसमें हलैला की सिर्फ 2 वैरायटी शामिल है, पोस्ट हलैला जर्द नहीं शामिल है। 2 वैरायटी शामिल है, कौन कौन सी शामिल है? पोस्ट हलैला काबली और हलैला स्याह, ये 2 हलैलाजात शामिल हैं। इसके अलावा पोस्ट बलैला और आमला मुकश्शर, ये सब मिला के ये त्रिफल वाले हो गए। उसके अलावा इसमें इसका जुज़े खास यानी कि सुकमुनिया शामिल है। तो ये 5 अज्जा तो हमें याद रहेंगे, इसके 12 में से 5 अज्जा तो हमें याद हो गए। कौन कौन से? पोस्ट हलैला काबली, हलैला स्याह, पोस्ट बलैला, आमला मुकश्शर और सुकमुनिया। तो ये 5 अज्जा ये हो गए। उसके अलावा 2 अज्जा हमें याद रहते हैं हमेशा इत्रीफल के। हर इत्रीफल में कोई ना कोई रोगन शामिल किया जाता है चर्ब करने के लिए। तो चर्ब करने की नीयत से इसमें जिस रोगन का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है रोगन बादाम शीरी। तो छठा अज्जा जो हमें याद हो गया वो हो गया रोगन बादाम शीरी। अब क्योंकि ये एक इत्रीफल है और इत्रीफल एक क़िवामी दवा है और क़िवाम बनाने के लिए आम तौर से हम लोग शक्कर या शहद का इस्तेमाल करते हैं, तो नेक्स्ट अज्जा जो हो गया वो हो गया शक्कर या शहद। ये इतने अज्जा तो हमें याद हो गए। अब 5 अज्जा बचे जो हमें याद करना है। वो 5 अज्जा में कौन कौन से हैं? एक हो गया तुरबुज सफेद, दूसरा है मस्तगी रूमी, तीसरा उस्तुकुद्दूस, चौथा बादियान और पांचवा रेवंद चीनी। बादियान के माने सौंफ के होते हैं। तो ये 5 अज्जा भी कॉमन अज्जा है, हमें याद हो जाएंगे। 10 जो है वो मेन दवाई अज्जा है। उसके अलावा एक रोगन शामिल किया गया है चर्ब करने के लिए और शक्कर या शहद का इस्तेमाल किया जाएगा क़िवाम तैयार करने के लिए। तो वो 10 अज्जा इसमें दवाई वाले कौन कौन से हैं? पोस्ट हलैला काबली, हलैला स्याह, पोस्ट बलैला, आमला मुकश्शर, तुरबुज सफेद, सुकमुनिया, मस्तगी, उस्तुकुद्दूस, बादियान और रेवंद चीनी। तो उम्मीद है बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं इसमें तनासुब की, यानी कि कौन सा अज्जा कितनी मिकदार में, किस रेशियो में इन अज्जा को शामिल करना है मुरक्कब की तैयारी के दौरान।
تو اس کا ریشیو یاد کرنا بھی بڑا آسان ہے. اس میں تمام دواؤں کو صرف 2 ریشیو میں شامل کرنا ہے. 5 دواؤں کو ایک ریشیو میں اور 5 دواؤں کو ایک مقدار میں شامل کرنا ہے. جو پوست ہلیلا کابلی، ہلیلا سیاہ، پوست بلیلا، آملہ مقشر اور تربت سفید، یعنی کہ ترپھلا والے اور اس کے ساتھ تربت، یہ جتنی دوائیں ہیں ان کو ہمیں شامل کرنا ہے 20 گرام. اس کے علاوہ بقیہ جو 5 دوائیں ہیں ان کو ہمیں شامل کرنا ہے 50 گرام. کون کون سی؟ سکمونیا، مستگی، استقدوس، بادیان اور ریون چینی. ان دواؤں کو اگر ہم شامل کریں گے 50-50 گرام. اگر یہ ابتدا کی 5 دواؤں کو ہم 20-20 گرام لیتے ہیں تو یہ باقیہ کی 5 دواؤں کو ہمیں 50-50 گرام لینا ہے. یعنی کہ ابتدا میں جتنی دواؤں کو لے رہے ہیں اس کا 2.5 گنا بقیہ والی 5 دواؤں کو ہمیں لینا ہے. اس کے علاوہ روغن بادام چینی کتنا لیں گے؟ ہم ضرورت کے مطابق لیں گے جتنی ہمیں ضرورت لگے گی پوست ہلیلا کابلی اور ہلیلا سیاہ کو چرب کرنے کے لیے. صرف اس کو تیاری کے دوران صرف 2 ہی دواؤں کو چرب کرنا ہے، ایک پوست ہلیلا کابلی اور دوسرا ہلیلا سیاہ. تو ان 2 دواؤں کو چرب کرنے میں جتنا روغن کی ضرورت ہوگی اتنا ہی روغن بادام شیری لیں گے. اب بات کرتے ہیں شکر یا شہد کو کس وزن میں لینا ہے. تو جتنے بھی ہمارے دوائی اجزاء ہیں اس کا ٹوٹل وزن جتنا ہوتا ہے اس کے وزن کا 3 گنا ہم شکر یا شہد کا استعمال کریں گے. تو بہت آسان ہے اس کا تناسب. پوست ہلیلا کابلی، ہلیلا سیاہ، پوست بلیلا، آملہ مقشر، تربت سفید کو 20-20 گرام لینا ہے. باقی کی 5 دواؤں کو 50-50 گرام لینا ہے. کون سی 5 دوائیں ہیں؟ سکمونیا، مستگی، استقدوس، بادیان اور ریون چینی. ان تمام دواؤں کو 50-50 گرام لینا ہے. روغن بادام شیریں کو ضرورت کے مطابق لینا ہے اور شکر یا شہد کو ہم تمام دواؤں کے وزن کا 3 گنا لیں گے. اب سمجھتے ہیں کہ اس کو بنائیں گے کیسے. تو کیونکہ یہ اتریفل ہے اور اتریفل بنانے کا اصول ہے کہ ہم لوگ ہلیلا جات کا صفوف الگ بناتے ہیں. تو سب سے پہلے ہلیلا جات کا صفوف الگ بنا لیں گے، یعنی کہ پوست ہلیلا کابلی اور ہلیلا سیاہ کا صفوف الگ بنائیں گے اور اس کو روغن بادام شیری میں چرب کر لیں گے. اب دھیان کرنا ہے، میں نے آپ کو شروعات میں ایک اصول بتایا تھا جب اتریفل کا انٹروڈکشن تعارف پیش کیا تھا کہ اگر اتریفل کے نسخے میں کوئی خوشبودار دوا شامل ہوگی تو اس کا صفوف الگ بنایا جائے گا اور اس کو سب سے آخر میں ہم لوگ شامل کریں گے قوام میں. تو اس میں ایک خوشبودار دوا شامل ہے جس کا نام ہے مستگی رومی. تو اب طریقہ کیا ہو گیا؟ سب سے پہلے تو ہلیلا جات کا صفوف ہم الگ بنا کر اس کو چرب کر کے محفوظ کر لیں گے اور مستگی کو چھوڑ کر، مستگی کیونکہ خوشبودار دوا ہے، مستگی کو چھوڑ کر باقی جتنی دوائیں ہیں، باقی جتنی خشک دوائیں ہیں ان کا صفوف الگ تیار کیا جائے گا اور اس کے بعد تمام دواؤں کے وزن کا 3 گنا شکر یا شہد لے کر ہم لوگ قوام یعنی کہ چاشنی تیار کریں گے. جب قوام ہمارا تیار ہو جائے گا تو مستگی کو چھوڑ کر باقی تمام صفوف کی ہوئی دواؤں کو شامل کر دیں گے اور خوب اچھی طرح ملائیں گے. جب ہمارا قوام تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا، تھوڑا سا مرکب سرد ہو جائے گا تو اس وقت ہم مستگی کے پاؤڈر کو شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم پھر سے اس پورے مرکب کو خوب اچھی طرح ملا کر محفوظ کر لیں گے. مستگی کو سب سے آخر میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے کیونکہ مستگی ایک خوشبودار دوا ہے اور اگر قوام جب گرم رہے گا اس وقت مستگی کو شامل کر دیا جائے گا تو مستگی کی خوشبو ضائع ہو جائے گی اور اگر کسی خوشبودار دوا کی خوشبو ختم ہو جائے، خوشبو اس کی خراب ہو جائے، خوشبو ضائع ہو جائے تو اس کے فنکشن بھی کسی حد تک کم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ خوشبودار دواؤں کو اس وقت شامل کرنا چاہیے قوامی مرکب میں جب چاشنی تھوڑا سا سرد ہو گئی ہو. دوسری چیز، مستگی کا صفوف الگ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کیونکہ مستگی ایک قسم کا گوند ہے اور اس کو ہاون دستے میں اگر کوٹا جائے گا تو اس میں چپک جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے. اس لیے مستگی کو کھرل میں ڈال کر، جو پتھر کا کھرل ہوتا ہے اس میں ڈال کر بہت ہلکے ہاتھوں سے گھس گھس کر اس کا پاؤڈر تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی طریقہ تیاری کے دوران کے 3 امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو ہمیں دھیان رکھنا ہے. پہلا کہ ہلیلا جات کا صفوف الگ بنا کر اس کو روغن بادام شیری میں چرب کرنا ہے. دوسرا، مستگی کا صفوف الگ بنانا ہے اور باقی تمام دواؤں کا صفوف الگ بنانا ہے. تیسرا، جب قوام ہمارا تیار ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم تمام صفوف کی ہوئی دواؤں کو شامل کر دیں گے اور جب تھوڑا سا مرکب ٹھنڈا ہو جائے گا سب سے آخر میں تب مستگی کو ہم لوگ شامل کریں گے.
تو یہ طریقہ تیاری تھی. آئیے اب سمجھتے ہیں اس کو لکھیں گے کیسے اپنی کاپی میں. اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلیلہ جات کو علیحدہ صفوف بنا کر روغن بادام شیریں میں چرب کریں اور مستگی کے علاوہ یعنی کہ مستگی کو چھوڑ کر باقی تمام دواؤں کا صفوف تیار کر لیں. پھر تمام دواؤں کے وزن کا 3 گنا شکر یا شہد جو ہمارے پاس اویلیبل ہو، جو دستیاب ہو، لے کر قوام تیار کر لیں. اور جب قوام تیار ہو جائے تو صفوف کی ہوئی دواؤں کو شامل کریں اور خوب اچھی طرح ملائیں. اور سب سے آخر میں مستگی کو ہلکے ہاتھوں سے صفوف بنا کر شامل کر کے اچھی طرح چلائیں. ہلکے ہاتھوں سے مطلب ہوا کہ اس کو کھرل کریں گے اور بہت جلدی جلدی، بہت طاقت لگا کے، بہت تیزی سے نہیں کھرل کریں گے، بہت آہستگی سے، بہت ہلکے ہلکے کھرل کو اس کے موسر کو گھس کر اس کا صفوف تیار کریں گے. تو یہ ہے اطریف الملین کی ترکیب تیاری. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھ کو کمنٹ میں، میرے واٹس ایپ پہ، میرے فیس بک پہ، میرے انسٹاگرام پہ مجھ کو ضرور بتائیے تاکہ میں اس کو، آپ کی جو بھی دقت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکوں. بات کرتے ہیں اس کے افعال کی. اس کے اندر جو فنکشن پایا جاتا ہے اس کا نام ہے ملین، اور اسی ملین کی بنا پر اس کا نام بھی پڑا ہے اطریف الملین. تو یہ اس کا جو فنکشن ہے وہ ہے ملین، کہ پیٹ کو اور آنتوں کو یہ ملائمیت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسٹول بآسانی خارج ہو جاتا ہے. اب ہمیں معلوم بھی تو ہونا چاہیے ملین ہونے سے ہوگا کیا. تو ملین جب کوئی دوا ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے قبض دور ہو جاتا ہے اور اسٹول بآسانی خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ براز جو ہے وہ بآسانی خارج ہو جاتا ہے. تو اب جانتے ہیں اس کا مواقع استعمال، یعنی کہ اس فنکشن کے بیسس پر اس دوا کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے قبض کو رفع کرنے کے لیے، یعنی کہ کانسٹیپیشن کی صورت میں. ملین ہے، ملین کے معنی انگریزی میں ہوتے ہیں لیگزیٹو کے. تو لیگزیٹو ہے، ملین ہے، تو قبض کو دور کرے گی. اب آنتوں ملین ہے، اسی وجہ سے اس کے استعمال سے آنتوں میں اور معدے میں اگر درد ہو رہا ہوگا تو اس میں بھی فائدہ ہو جائے گا. لاسٹ اس کا مواقع استعمال ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے کان اور درد سر کو دور کرنے کے لیے بھی. یعنی کہ اگر کان میں درد ہو رہا ہو یا سر میں درد ہو رہا ہو تو اس میں بھی دوا نفع بخش ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں استقدوس جیسی دوا یا ترپھلا جیسی دوا ہے جو دماغ کو طاقت دیتی ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھی اگر پیٹ نہیں صاف ہوتا ہے، پیٹ میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی گیس بنتی ہے، ریحہ بنتی ہے، دوسرے ایسے عوارضات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کان میں اور سر میں درد ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ اطریفل ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملین ہوتی ہے، پیٹ کو صاف کرتی ہے، اس وجہ سے اس کے استعمال سے درد سر اور کان کے درد میں بھی فائدہ ملتا ہے. تو یہ اس کا مواقع استعمال تھے. 3 مواقع استعمال ہیں. کہاں کہاں استعمال کریں گے؟ قبض کی صورت میں استعمال کریں گے، درد شکم اور درد اما کی صورت میں استعمال کریں گے، اما مانے انٹسٹائن یعنی کہ آنت. اور کہاں استعمال کریں گے؟ درد کان اور درد سر کی صورت میں بھی اس کا استعمال کرنا نفع بخش یعنی کہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو آئیے اب جانتے ہیں اس کی طریقہ استعمال، اس کا مقدار خوراک یعنی کہ اس کو کس مقدار میں اور کس طرح سے استعمال کرایا جائے گا. تو اس کی مقدار خوراک ہے 5 سے 10 گرام، یعنی کہ 5 سے 10 گرام اس کی کوانٹٹی ہے. اور کیسے استعمال کرائیں گے؟ رات کو سوتے وقت استعمال کرائیں گے اور نیم گرم پانی کے ساتھ یعنی کہ گنگنے پانی کے ساتھ استعمال کرائیں گے. میں نے آپ کو پہلے سے بتا رکھا ہے جب بھی بدن سے ہمیں کچھ خارج کرنا ہوتا ہے، ڈالنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم دوا کو نیم گرم پانی کے ساتھ یعنی کہ گنگنے پانی کے ساتھ استعمال کراتے ہیں. اس کا کیونکہ یہ اطریف الملین ہے اور اطریف الملین کا استعمال کیا جاتا ہے قبض کو دور کرنے کے لیے یعنی کہ اسٹول کو خارج کرانے کے لیے، اس وجہ سے اس اطریفل کا استعمال نیم گرم پانی کے ساتھ کیا جائے گا. نیم مطلب آدھا اور گرم مانے گرم، آدھا گرم، آب مطلب ہوتا ہے پانی. تو اس کا 5 سے 10 گرام تک استعمال کریں گے، رات کو سوتے وقت استعمال کرائیں گے اور نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرائیں گے. تو اس کی مقدار خوراک کی طریقے استعمال ہو گیا. تو یہ تھا اطریف الملین کے متعلق. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گا ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے یونانی سمپلیفائی. اللہ حافظ.